नाकामी की सबसे बड़ी रीज़न क्या है? लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं। बेहतरीन हालात होने चाहिए, गवर्नमेंट परफेक्ट हो, पॉलिसीज बेहतरीन हो, तभी बंदा कामयाब हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? परफेक्शन में तो शायद फिर लोगों की जो काम करने की जुस्तजू ख़त्म हो जाती है, मेहनत करने की जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। मेरा ख्याल है लोगों के जो अंदर का पोटेंशियल उसी वक्त निकलता है जब मुश्किल हालात हों। जनरली मेरा अपना ख्याल है कि परफेक्शन में आप एक्सीलेंस नहीं अचीव कर सकते। सर बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि भाई हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप में हार्ड वर्क करने का जज्बा नहीं है तो आप उसको स्मार्टली भी नहीं कर सकते। स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वर्क और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है ना, उसको लेके चलना एक बहुत मुश्किल काम है। मेरी वाइफ वर्किंग डॉक्टर थी। जब मेरा काम बढ़ गया तो उन्होंने बच्चों की तरबियत और घर की वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, और उसकी वजह से ही शायद हमारे बच्चे आज किसी जगह पहुंच सके। यानी कि उन्होंने ये देखा कि कहाँ मेरी एनर्जीज की ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। डरते हैं? एक हद तक सभी डरते हैं। उस हद तक आप भी डरते हैं? जी जी। यानी हमारी शादी को तकरीबन अब 30 साल हो गए, तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब डर उतर गया। अब आदत सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर और आपकी कामयाबी के लिए हम आज एक और सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह से मैट्रिक में पढ़ रहे थे और उनके वालिद साहब की डेथ हो जाती है। 4 बहन भाई पढ़ रहे हैं और ये भी अंदाज़ा नहीं था कि कल का दिन जो है वो कैसे गुजरेगा, क्योंकि अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका था। उसके बाद माशाल्लाह इनका सक्सेस कैरियर शुरू होता है। दुकान पर काम किया 800 रुपये सैलरी पे। उसके बाद वक्त गुजरता गया, आखिरकार जर्मनी से जॉब की ऑफ़र हो गई, रिजेक्ट कर दिया इन्होंने खुद ही। यूएस से एडमिशन के लिए ऑफ़र हुई, लेकिन उसे भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो गवर्नमेंट की 2 कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं और हालमोर पावर प्लांट भिक्की के सीईओ हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। ज़हीर अहमद साहब, कैसे हैं सर आप? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से हम आपको वेलकम करते हैं। सर आप ब्रीफली ज़रा अपनी स्टोरी बताइए कि आपका सक्सेस करियर किस तरह से स्टार्ट होता है और किस तरह से आज आप एक कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए जी, मेरे करियर के 2 फेजेज़ हैं। एक तो वो था जो मैंने मैट्रिक के बाद शुरू किया। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त फिर मैंने एक गारमेंट्स की दुकान पे एक एज ए सेल्समैन ज्वाइन किया था, और लेकिन वो तब तक चला जब तक मेरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो गया। लेकिन फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो फिर मुझे वापडा में ऑफ़र हुई जॉब की, क्योंकि उस ज़माने में ये पॉलिसी थी कि जो गोल्ड मेडलिस्ट को डायरेक्ट ऑफ़र होती थी बगैर इंटरव्यू टेस्ट के। 2007 में मैंने वापडा से रिज़ाइन करके प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया। प्राइवेट सेक्टर में इनिशियली इधर लाहौर में एक कंसल्टिंग कंपनी थी मल्टीनेशनल, उसमें ज्वाइन किया, और 1-2 कंपनीज चेंज करने के बाद आज मैं हालमोर पावर का सीईओ हूँ, और साथ ही मुझे 2 गवर्नमेंट कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे चेयरमैन भी नॉमिनेट किया गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार कामयाबी के लिए ना बेहतरीन हालात होने चाहिए, गवर्नमेंट परफेक्ट हो, पॉलिसीज़ बेहतरीन हो, तभी बंदा कामयाब हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? परफेक्शन में तो शायद फिर लोगों की जो काम करने की जुस्तजू ख़त्म हो जाती है, मेहनत करने की जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। मेरा ख्याल है लोगों के जो अंदर का पोटेंशियल उसी वक्त निकलता है जब मुश्किल हालात हों। जनरली मेरा अपना ख्याल है कि परफेक्शन में आप एक्सीलेंस नहीं अचीव कर सकते। सर लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे हमसे भी क्वेश्चन होते रहते हैं कि कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो लकी होते हैं, यानी कि अगर आपकी खुशकिस्मती है, किस्मत आपका साथ देती है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। आप कितने खुशकिस्मत है कि आप कामयाब हो सके? मैं 2 चीज़ों का ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि एक किस्मत और दूसरी बरकत। अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप में मेहनत करने का जज्बा है तो अल्लाह ताला आपको मौके देता है। जो आदमी जिसमें सलाहियत होती है वो उन मौक़ों का फ़ायदा उठा सकता है। मैं जब शुरू में मैंने वापडा ज्वाइन किया, और उस ज़माने में मैंने बहुत अरसा मुख्तलिफ़ जॉब्स पे अप्लाई करता रहा, ऑफ़र्स नहीं आती थी। लेकिन एक दफ़ा बग़ैर ऑफ़र के ही मुझे जॉब मिल गई, और जिससे मेरा करियर बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब ये इसको अब किस्मत ही कहेंगे। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने जॉब किया था, मैंने वहाँ अप्लाई भी नहीं किया था। इस ऐसे ही मुझे किसी के थ्रू किसी की कॉल आई और उनके साथ मुलाकात हुई और ऑफ़र आ गई, और वो मेरा करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं तो कहूँगा ये किस्मत ही है। गुड,
یعنی کہ خوش قسمتی کا بھی پارٹ ہے ایگزیکٹلی. اور ساتھ میں برکت کے پوائنٹ آف ویو سے سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں یہ ہے نا کہ جب آپ کی نیک نیتی شامل ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ کام کرتے ہیں نا اس میں برکت ڈالتا ہے. آپ کو ایسے ایسے نتیجے ایسے ایسے رزلٹس ملتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے. سر 2 ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ہیں، دونوں ہی فورن کوالیفائڈ ہیں، ایک انتہائی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. کیا برکت کا کوئی یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے جو انہیں کھلایا ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے اس میں بہت محنت کر کے حق حلال کی روزی کمائی ہے، کیا اس سے بھی آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے آگے؟ دیکھیں میرے والد صاحب جج تھے اور بڑی ینگ ایج پہ 44 ایئرس کی ان کی ایج تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ میں مرنے کے بعد مجھے ایک چیز کا سکون ہوگا کہ میں نے اپنے اولاد کو حرام نہیں کھلایا. میں اس چیز میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ آپ کے اچھے اعمال آپ کے اولاد میں بالکل ریفلیکٹ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بھئی ہارڈ ورک نہیں اسمارٹ ورک، اگر اسمارٹ ورک کریں گے تو آپ کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں، ہارڈ ورک جو ہے وہ جسٹ ویسٹیج آف یور انرجیز ہے. یہ اسمارٹ ورک بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے. ہم لوگوں نے جس زمانے میں شروع کیا تھا اس زمانے میں یہ اس طرح کے کانسیپٹس بھی نہیں تھے اور اس طرح کے مواقع بھی نہیں تھے. کمیونیکیشن بڑھنے سے شاید یہ اسمارٹ ورک کا کانسیپٹ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایون دین میں یہ کہوں گا کہ جو وہ بیسک ہے نا ہارڈ ورک کی وہ بالکل ضروری ہے. اگر آپ میں ہارڈ ورک کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ اس کو اسمارٹلی بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو میرے حساب سے اسمارٹ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. اچھا اسمارٹ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، بالکل صحیح ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ورک اور پرسنل لائف کا جو بیلنس ہے نا اس کو لے کے چلنا ایک بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی جب ہم بہت ہی چیلنجنگ قسم کے انوائرمنٹس میں کام کرتے ہیں. تو میں اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. میری وائف ایک ورکنگ ڈاکٹر تھیں، لیکن انہوں نے جب میرا کام بڑھ گیا تو انہوں نے بچوں کی تربیت اور گھر کی وجہ سے انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی. although میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک کسی نے تعلیم حاصل کی ہے تو سوسائٹی کو واپس بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کا اور شاید ہمارا کمبائنڈ ڈیسیجن تھا اور اس کی وجہ سے ہی شاید ہمارے بچے آج کسی جگہ پہنچ سکے. یعنی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کہاں میری انرجیز کی زیادہ ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. کامیاب ہونے کے بعد آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، شادی میری تو بہت شروع میں، یعنی میں نے جب اپنا کیریئر 90 میں شروع کیا تو 3 سال کے بعد ہی شادی ہو گئی. اصل میں ہم لوگ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ہمارے یہاں شادی جلدی ہونے کا بڑا کانسیپٹ ہے ایک. صحیح. وہ یہ شہروں میں اب تو خیر شاید جلدی دیر کا چکر دیہات میں بھی آ گیا، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا مشکل تھا کہ آپ شادی نہ کریں، نوکری ملنے کے بعد شادی نہ کریں. ڈرتے ہیں؟ ایک حد تک سبھی ڈرتے ہیں. اس حد تک آپ بھی ڈرتے ہیں؟ جی. صحیح ہو گیا. تو ڈر کو اوور کم کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، اوور کم کرنا نہیں پڑتا کیونکہ اب اتنے، یعنی ہماری شادی کو تقریباً اب 31 سال ہو گئے تو ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے. اب ڈر اتر گیا. اب عادت سی ہو گئی ہے. ماشاء اللہ زبردست. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا ہمارے دیکھنے والوں کو مشورہ دیں گے؟ دیکھیں صرف اپنے بچوں کی حد تک نہیں، میں نے کافی بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں، بلکہ آج سے کچھ سال پہلے میں کچھ اور آرگنائزیشنز کے لیے جو ٹریننگ انجینئرز ہائر ہوتے ہیں ان کے بھی انٹرویو کیے ہیں کہ گریڈز پہ بہت فوکس ہے یا پرسنٹیجز پہ بہت فوکس ہے، لیکن اگر آپ ایکچوئل لرننگ دیکھیں ان کی تو وہ کتابوں کے مخصوص حصے سے باہر ان کی نالج کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کی جو ایک تو تعلیم، تربیت اور اس کے علاوہ جو دوسرے چیزیں ہوتی ہیں دنیا کی یا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا اپنی فیلڈ سے باہر، ان کی نالج ہونی چاہیے، جو کہ آج کل بہت فقدان ہے اس چیز کا. بچوں سے جب بات کریں تو ان کو اپنے صرف کتابوں کی لمیٹڈ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس سے باہر وہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. صحیح. سر کیریئر کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی یوتھ میں کس چیز کی کمی ہے، اسپیشلی سافٹ سکلز کے حوالے سے؟ آج کل کی یوتھ کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو انٹرنیٹ اور سیل فونز اور ان چیز کا آیا ہے تو اس نے بچوں کو بہت ہی آسان پسند بنا دیا ہے. تو آئی تھنک بچوں کو محنت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. دوسری جو ایک سب سے بڑی جو ایک اسکل جو بچوں میں آج کل نہیں ہے وہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کی ہے. ان چیزوں نے بچوں کو بہت ہی انڈیویجول کے طور پہ تو بالکل ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن ایز اے کمیونٹی آپ دیکھیں تو وہ بچوں کا وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے.
اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بھی اثر ہے؟ بالکل بہت زیادہ اثر ہے. ان کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جب آپ بہت زیادہ وقت گزاریں گے تو پھر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کمیونیکیشن سیکھ سکتے. ایگزیکٹلی. وہ 4 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپس میں شاید بات نہیں کر رہے ہوتے, صرف موبائل پر ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسکلز بہت زیادہ بچوں کی افیکٹ ہوئی ہیں. ایک بندے کو کتنی کوششوں کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس اب جناب بڑا ہو گیا, میری قسمت میں کامیابی نہیں ہے؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 50 دفعہ 60 دفعہ, نہیں, اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. آپ اپنے اندر, اگر آپ کے اندر محنت کرنے کا اور جستجو کرنے کا جذبہ ہے, اور ہمیشہ ہونا چاہیے, یہ میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. سر کوئی آپ کا رول ماڈل ہے جسے آپ فالو کرتے ہیں پروفیشنل لائف میں اسپیشلی؟ اگر پروفیشنل لائف میں تو شاید نہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں, ہم اپنے پیارے نبی ہمارے بہت بڑے رول ماڈل ہیں, لیکن اگر میں موجودہ دنیا میں دیکھوں تو عبدالستار ایدھی صاحب میرے بہت بڑے رول ماڈل ہیں, اور میرا بڑا یہ رہا ہے کہ شاید میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کر سکوں یا کروں, تو عبدالستار ایدھی صاحب واقعی میرے رول ماڈل ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا سر, پیشن ڈسکور کرنا ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے؟ پیشنیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا صحیح ہو گیا, جو بھی کام کرے پیشنیٹ ہو کے کرے. پیشنیٹ ہو کے. صحیح. تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایسے کام میں آ گیا جس سے وہ بیسیکلی نفرت کرتا ہے, وہ اس کے اندر کی آواز نہیں کرنا چاہیے, پھر وہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا, یعنی کہ اندر کو ایک بار دیکھنا چاہیے کہ کس میں اس کا جی ہے. میرے ایک دوست ہیں سندھ کے بہت مشہور شاعروں میں سے ہیں, ان کو بینک میں نوکری ملی, وہ بڑی جلدی انہوں نے وہ چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار میں جو لفظوں کا آدمی ہوں, میں یہ نوٹوں کے درمیان کام نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے وہ ان کا بالکل صحیح فیصلہ تھا. جو کام آپ کو اچھا نہیں لگتا نا, کیونکہ دیکھیں آپ سکسیس کو لوگ ہزار طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی کیریئر میں گروتھ, پیسہ ہونا چاہیے, پراپرٹی ہونی چاہیے, لیکن میرے حساب سے سکسیس آپ کی اندر جو ہیپینس ہے, خوشی ہے, وہ سکسیس ہے. تو اگر آپ بیٹھ کے سارا دن جو 9 سے 5 تک کام کر رہے ہیں اور اس میں کڑتے رہیں اور آپ کو خوشی نہ ملے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر, جو یوتھ جب جاب کے لیے آتے ہیں, اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری اکیڈیمیا میں اور پریکٹیکل انوائرمنٹ میں کیا فرق ہے جو آپ سمجھتے اسے بریج ہونا بڑا ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے جگاڑ کا. یہ جو لفظ جو ہے نا, اس نے شاید ہمارے ہر چیز کو خراب کر دیا ہے. بچے آتے ہیں, بچے کیا میں تو کہوں گا کافی ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں, کام کا پتہ نہیں ہوتا, سر ہو جائے گا. ان سے جب پوچھیں کیسے ہو جائے گا, کیسے کریں گے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ صرف جاب کے لیے نہیں ہے, اگر آپ سروس سیکٹر میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہیں کام لینے جاتے ہیں, جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو کہتے ہیں جی جب تک کام نہیں دیں گے کیسے ایکسپیرینس ہوگا. اچھا, جب ان سے پوچھتے ہیں اچھا چلیں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ بتا دیں کہ یہ کام آپ کریں گے کیسے, وہ کہتے ہیں جی آپ فکر نہ کریں بس ہو جائے گا. تو یہ والا جو کانسیپٹ یہ ہے نا, یہ بڑا پرابلم ہے. اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی نالج کو بڑھانا پڑے گا. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی نالج بیس کو, ہم اپنی اسکلس کو بہتر کرنا ہوگا, ورنہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم جہاں ہیں اس سے بھی پیچھے ہی چلے جائیں گے. سر اس حوالے سے کیا اسٹوڈنٹس ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ ڈیورنگ دیئر ڈگری وہ کہیں پہ کوئی پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیں تاکہ انہیں ورک انوائرمنٹ کا پتہ چلنا شروع ہو جائے؟ آج کل یونیورسٹیز میں بھی اور کافی بچے ہمارے پاس بھی آتے ہیں, انٹرنشپس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن ان کا فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 مہینے گزارے ہیں, ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں, پروجیکٹ بس کمپلیٹ ہو جائے, بس پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے, انٹرنیٹ سے ادھر سے چھاپا مار کے بس وہ ہمیں ایک رپورٹ لکھ دیں اور کر دیں. محنت نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہوا ہے, محنت نہ کرنے کا ہمارے معاشرے میں بہت نقصان ہوا ہے. کیا کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دوسرے کنٹریز میں جانا پڑتا ہے, یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, یا بندہ پاکستان میں رہ کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں, دوسرے ملکوں میں دیکھیں, میں جرمنی گیا تھا 1 سال کے لیے ٹریننگ پہ, اور مجھے آخر میں آفر ہوئی تھی, لیکن میں نے نہیں, حالانکہ پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں, لیکن وہاں رہ کے نا ایک فیلنگ آتی ہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ ہمیشہ 2nd کلاس سٹیزن ہی رہیں گے. ہم اپنے ملک میں جس خوشی کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ خوشی, شاید فیسلٹیز ضرور ہیں کہ اوور آل انفراسٹرکچر اچھا ہے, بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن جو وہ جو 2nd کلاس سٹیزن والی فیلنگ ہے نا, تو وہ رہے گی. اب کوئی اس میں بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جی انفراسٹرکچر اچھا ہو, لائف کی کوالٹی اچھی ہو. اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. اپرچونیٹیز اگر ملیں, بندہ سوچتا رہے کہ مجھے اپرچونیٹی ملے گی تو میں آگے نکلوں گا, اگر اپرچونیٹی ملے گی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں ہی نہیں پاکستان میں.
ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ آج کل کے زمانے میں یہ جو اسٹارٹ اپس کا زمانہ ہے، اس میں تو جو لوگ ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت مواقع ہیں، اپنے لیے اپرچونیٹیز خود نکالیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی اور ایکسیس ٹو انفارمیشن اور اس کے بعد لوگ اپنے لیے اپنی اپرچونیٹیز خود پیدا کریں گے. اور اس کے لیے دیکھیں اس وقت پچھلے چند ایک سال میں جو پاکستان میں جس طرح کے اسٹارٹ اپس آئے ہیں، ٹھیک ہے اسٹارٹ اپس میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ناکام بھی ہوتی ہے، لیکن آپ ان کو دیکھیں جو کامیاب ہوئے ہیں، ان کی سکسیس سٹوریز کو لے کے چلیں، ان سے سیکھیں، تو بہت سے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. سر ورک لائف بیلنس آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ میرا اس میں موقف بڑا کلیئر ہے کہ پرائرٹی آپ کی لائف کی ہے، پرائرٹی آپ کی فیملی کی ہے یا آپ کی پرسنل لائف کی ہے. آپ نے اس بیلنس کو اگر برابر کرنے کی کوشش کی نا تو کبھی بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے ہماری جو نوکری ہے، ہمارا بزنس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں ضرور سورسز دیتا ہے کہ جس سے ہم اپنی پرسنل لائف کو، فیملی لائف کو چلا سکیں، لیکن اس کو کبھی بھی اپنی فیملی لائف یا پرسنل لائف کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. پرائرٹی جب تک آپ یہی سوچیں گے کہ میری پرسنل لائف کی، میری فیملی لائف کی، میری اپنی لائف کی پرائرٹی ہے، تب تک آپ کا سسٹم بالکل ٹھیک چلے گا. تو لوگ ہیں ایسے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف ورک لائف ہی سب کچھ ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے زندگی میں. شاید وہ مٹیریلسٹکلی بہتر ہو جائے لیکن پرسنلی یا کنٹینٹمنٹ نہیں رہے گی. اچھا سر، اسی حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ کمیونٹی، ماشاء اللہ اسی کمیونٹی میں آپ اتنا گرو ہوئے، آپ نے اتنی کامیابیاں حاصل کیں، اب اسے پے بیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں کافی چیزوں میں، جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عبدالستار جی صاحب میرے رول ماڈل بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں پرسنلی بھی اور کچھ اور دوستوں کے ساتھ مل کے بھی کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنا جو زیادہ فوکس ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہے. ہم نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ گورنمنٹ اسکولس کو بھی ایڈاپٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم مل کے اور ان کی انفراسٹرکچر کو، ان کے ٹیچنگ اسٹاف کو امپرومنٹ کی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تعلیم پہ اگر ہم فوکس کریں، کیونکہ اگر ہم بچے کو پڑھا دیتے ہیں اور اسے ہم کسی لیول پہ لے جاتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ پھر بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک پوری فیملی کی سپورٹ ہو جاتی ہے. آپ کسی کو راشن دے دیں یا کر دیں وہ ایک بڑی ٹیمپرری سی چیز ہے، لیکن ایجوکیشن جو ہے نا ایک پرماننٹ چیز ہے، اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. سب سے پہلا حق جو ہے، میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو جن کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں، کیونکہ یہ پورے ٹیم ورک ہوتا ہے، پہلا حق ان کا ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے اپنی ٹیم میں بھی کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے شروع کرنا چاہیے پہلے. اگر ہم سارے لوگ اس چیز پہ کریں تو شاید بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے گھر میں کام کرنے والے، ان کے اپنے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں. تو پہلے اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے شروع کریں اور باہر نکلیں. اور پرسنلی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا فوکس زیادہ ایجوکیشن کے اوپر ہے. آپ نے اپنے لوگوں کے حوالے سے بات کی تو ہم تھوڑا سا دیکھا کہ آپ کا بڑا اسموتھ انوائرمنٹ چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ بالکل بھی ٹائم ویسٹ کرنے والی پوزیشن میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ ساری کی ساری ٹیم کو آپ کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں کہ لوگ بڑے پیشنیٹ ہو کے اپنا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. دوسرا، میں نے کیونکہ اپنا کیریئر گورنمنٹ سے شروع کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کی جگہ 4 لوگ ہوتے تھے. جہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں 4 بھی ہوتے تھے، اور بلکہ ایک وقت میں تو 6 لوگ بھی ہوتے تھے. اس میں جنرلی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس زیادہ فارغ ٹائم ہو تو بہت سی غلط چیزیں جنم لیتی ہیں، جن میں ایک جو سیاست ہے وہ بھی چلتی ہے. جنرلی میری اپنی کمپنی میں ہمارے ڈرائیور سے یا آفس بوائز سے لے کے سی ای او تک میرا خیال ہے شاید 32 لوگ ہیں ٹوٹل، جن سے ہم یہ پوری کمپنی چلاتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اوور برڈن ہیں یا لوگوں کے اوپر کام بہت ہے. ہر ایک کو پتہ ہے میں نے کیا کام کرنا ہے، ہر ایک ٹرینڈ ہے اپنے کام کے. کسی کو اگر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ کروا دیتے ہیں. جو کچھ مجھے آتا ہے میں نے سب کو سکھا دیا ہے. کل اگر میں کمپنی میں نہ رہوں تو کمپنی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ یعنی میں کوئی پرانا حکیم نہیں ہوں کہ سارے نسخے سنبھال کے بیٹھ جاؤں اپنے پاس.
اچھا سر، یہ بڑا یونیک پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سٹاف کو اس لیے نہیں سکھا رہے ہوتے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو میری اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. نہیں تو جس کو اگر کچھ آتا ہے تو وہ اس کو نوکری کا ڈر کیوں ہوگا؟ اگر یہ نوکری نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی، پھر اس پہ کیا فرق پڑتا ہے اس پہ؟ اور اللہ تعالیٰ ہے رزق دینے کے لیے. اچھا سر، کامیاب لوگوں کے حوالے سے ایک جنرل پرسپیکٹیو، ایک نیگیٹو قسم کا بھی نا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹرو ہے، لیکن آپ بتائیے جو کہتے ہیں جی کہ جو کامیاب لوگ ہیں نا یہ سیلف سینٹرڈ یا سیلفش ہوتے ہیں. میرے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ ایک بندہ کتنا خوش ہے، کتنا کنٹینٹ ہے. لیکن اگر کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں، کتنی پراپرٹیز ہیں، تو وہ تو سیلف سینٹرڈ ہوگا نا. جہاں پیسہ انوالو ہے وہاں تو کمپٹیشن ہے نا، وہاں تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. میں نے تو پیسہ دوسرے سے چھیننا ہے، تو خوشی تو ویسے ہی بانٹنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے سر، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کے خیال میں کڈز کو کتنا جو ہے وہ ٹائم ایلوکیٹ کرنا چاہیے؟ آج کل کیونکہ اسکرین ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کا، اس لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کے علاوہ آپ نے کتنا واٹس ایپ پہ ٹائم گزار لیا، کتنے فیس بک پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے. چاہے اب آپ وہ موبائل پہ پڑھ لیں یا آپ پراپر کتاب پڑھ لیں، لیکن کیونکہ مجھے تو کتاب پڑھنے میں ہی مزہ آتا ہے، جب تک آپ کتاب ہاتھ میں نہ پکڑیں وہ سمجھ نہیں آتی بات. ٹریول کرنا چاہیے. سفر کرنے سے بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ لگتا ہے، پلس آپ کی شخصیت میں بہت امپرومنٹ آتی ہے. شاید آپ اپنے بیہیویئر سے سیکھیں نہ سیکھیں، دوسروں کے بیہیویئر سے آپ کو ضرور سمجھ آتا ہے کہ یار یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو مختلف چیزیں ہیں ان کو بیلنس کر کے، لیکن اپنی ایک ڈیلی روٹین میں کام کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور شامل کریں، پڑھائی کو ضرور شامل کریں. لیکن پڑھائی وہ جو آپ کے فیلڈ سے ڈفرینٹ ہو، تاکہ دنیا کی باقی چیزوں کا بھی پتہ لگے. سر، آپ کی کامیابی میں کون سا سنگل فیکٹر ہے جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ ہارڈ ورک. جب میں نے وابڈا جوائن کیا تھا تو میری جو انیشیل پوسٹنگس تھیں وہ جامشورہ میں ایک پاور پلانٹ ہے وہاں پر تھی، اور وہ ایک نیا پاور پلانٹ بنا تھا. ہم لوگ بھی نئے اپوائنٹ ہوئے تھے اور ہمارا جو اسٹاف تھا وہ بھی نیا اپوائنٹ ہوا تھا، سب سیکھ ہی رہے تھے. تو شروع میں انیشلی وہاں پہ چائنیز تھے، اور جب چائنیز چلے گئے تو ہمیں پلانٹ خود چلانا پڑا. تو خود اس وقت بڑی محنت کرنی پڑی، اور اس محنت کرنے کا فائدہ یہ ہوا اور کام سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج بھی اگر مجھے کہیں ہاتھ سے کام کرنا پڑے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مینٹلی یا فزیکلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہے کہ آپ کو ہینڈز آن ہونا چاہیے. خاص طور ہم اپنی انجینئرنگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہینڈز آن ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ہینڈز آن آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ فزیکلی جا کے کام نہ کریں. ناکامی کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ لوگ ہمت چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہمت آپ قائم رکھیں اور کوشش کرتے رہیں، ناکامی نہیں ہوتی. سر، ایکسٹرنل جو انوائرمنٹل فورسز ہیں یا ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں، کیا ساری چیزیں جو ہے ان الائن ہونی ہماری کامیابی کے لیے، جیسے آپ نے شروع میں اس کا حوالہ دیا تھا، تو اگر وہ ساری ہی چیزیں ہمارے نیگیٹو جا رہی ہیں، ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں، اس موقع پہ بندے کو کون سا سب سے بڑا سورس آف موٹیویشن ملتا ہے کہ بندہ اس پہ فوکس کرے تو پھر بندہ گیو اپ نہ کرے؟ اگر ہم اپنے مذہبی حساب سے بات کریں تو ہمارا ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے. ہم اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہماری یعنی ہر ایک کی زندگی میں بہت ہی کمزور لمحات آتے ہیں، ان لمحات میں بھی اور اپنے اچھے لمحات میں بھی اگر آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو تعلق ہے نا اس کو قائم رکھیں تو میرا خیال ہے آپ میں ایک اتنی طاقت رہتی ہے کہ آپ دوبارہ کوشش کر سکیں. سر، اپنے ایکسٹرا ٹائم میں جب آپ کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے کرنے کو، آپ کس طرح سے اس وقت کو گزارنا پسند کرتے ہیں؟ عمر کے اس لمحے میں جو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم لوگوں کو زیادہ پرانے دوستوں کے ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے سے شاید یہ ایک چیز میں نے پچھلے 2-3 سال میں چینج فیل کی ہے کہ اپنے پرانے اسکول کے دوستوں کو بھی ڈھونڈ کے ان سے ملنا، ان سے باتیں کرنا، وہ شاید وہ پرانی میموریز ریوائز ہو جاتی ہیں. وہ ایک بہت بڑی خوشی ملتی ہے اس چیز کے ساتھ. سر، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ سکسیس ٹیم کے اس وینچر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگوں کو ہم یہ جو کر رہے ہیں سکسیس سٹوریز اور کامیابی کے لیے؟ مجھے اپنے کچھ پرانے جاننے والوں سے اس کا پہلے پتہ لگا تھا، اور میرے ایک بہت محسن ہیں، ان کا پچھلے دنوں میں نے انٹرویو بھی دیکھا تھا، خالد جاوید صاحب. تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی، دیکھیں لوگوں کی سکسیس سٹوریز یا لوگوں کی سٹوریز دوسروں تک پہنچانا میں
اور اس طرح کے میڈیا سے لوگوں میں پہنچانے میں نا لوگ آسانی سے شاید کچھ اچھی چیزیں پک کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ایک بہت اچھی کاوش ہے، اور آپ کے دیکھنے والے یقیناً ان کو ان کا فائدہ ہوگا۔ دوسروں کی کامیابیوں یا ناکامیوں سے سیکھنا چاہیے، اس سے آپ کو بہت ہی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہسٹری کی کتابیں پڑھ لیں اور اس سے بہت کچھ آپ کو سبق ملتا ہے، تو دوسروں کے جو تجربات ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور یہ آپ کے اس میڈیم کے تھرو لوگ بڑی آسانی سے، یا ان کو بہت سہولت ہوگی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ ظہیر احمد صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور لوگوں کو کامیابی کے ٹپس آپ نے دیے سکسیس ٹیم کی طرف سے، اور باقی ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔